हमारे पास होते हुए भी वो हमसे दूर जाना शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब कोई चीज किसी शख्स को मिल जाए तो वो उसको जब मिल जाती है तो उसके अंदर फिर घमंड और तकब्बुर समाना शुरू हो जाता है। जबकि मेरे अजीजों, वो दरख्त देखे जिसे फल लगता है वो और ज्यादा झुकता चला जाता है। अपने अंदर वो चीज, वो बरकत जो हम चाह रहे होते हैं, जब हमें नसीब हो जाती है, जब हमें मिल जाती है, तो फिर शायद उन खादमों को भी हम याद नहीं रखते जिनकी दुआओं के वसीले वो चीज हमें नसीब होती है। और शायद फिर हम अपने कलीसिया के बहन भाइयों को भी याद नहीं रखते। मेरे अजीजों, अगर खुदा आज आपको, बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा, अगर खुदा आज आपको आपकी जरूरत से ज्यादा, अब इस बात पे शायद कोई भी इत्फाक ना करे, आपकी जरूरत से ज्यादा आपको रुपया पैसा देता है, तो इसके पीछे खुदा का कोई मतलब है। इसके पीछे खुदा का कोई मतलब है। और हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ हमारा ही है। मेरे अजीजों, हर वो शख्स जो अपनी जिंदगी के अंदर सफर कर रहा है, हर वो शख्स जो अपनी जिंदगी के अंदर मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत से बढ़कर खुदा उसको दे रहा है। क्या ख्याल है, ऐसा जिंदगी में होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? होता है नहीं होता? मैं रात को ही अभी भाई से बात कर रहा था कि ये हमारी बसात नहीं होती, ये हमारी औकात नहीं होती, ये हमारी अहलियत नहीं होती, ये हमारी एबिलिटी नहीं होती कि हम इतना रुपया पैसा कमा रहे होते हैं। ये खुदा का फजल होता है। आमीन, ये खुदा का फजल होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि फजल सिर्फ मसीहों पे क्यों, तो दूसरे तो भी होता है। मेरे अजीजों, दौलत और दौलत में भी फर्क है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा मुसीबत मिली हुई दौलत आपको नहीं देता। हालेलुया। अब देखें उनके घरों में, जिनके घरों में दौलत है, तो दौलत के साथ साथ एक मरीज भी उन्होंने कार बढ़िया है। वो मरीज उन्होंने पैसे ले ही जाता है, ले ही जाता है, ले ही जाता है। बहन ऐसा नहीं है, प्राइवेट पेशेंट की जॉब करती है तो ये सब कुछ ऐसा ही है। इधरों गला बांट किसी दा, इधरों गला बांट किसी दा, और रात दिन के अंदर वो अमीर हो जाते हैं। बड़ी इमारतें, बड़े गाड़ियां, दो चक्कर, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उनके घर के अंदर एक मरीज भी होता है जेड़ा उन्होंने पैसे दड़ादड़ लाई जाता है, लाई जाता है। वो पैसे खाने वाली मशीन होता है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हमारा खुदा हमें प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि खुदा हमारे रिज़्क़ के अंदर, हमारी कमाई के अंदर अज़ाफ़ा इसलिए करता है ताकि हम अपने आस पास वालों पर भी ध्यान दौड़ाएं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है कि हम अपने आस पास वाले पर भी नजर दौड़ाएं। क्योंकि रुपया होगा 10,000 ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ 10,000, ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋੜ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? 10,000 ਦੇਖੀ, 10,000 ओ, और फिर ऐसे 10,000 जो आपको रिटर्न नहीं होने। कैसी बात है, कैसी बात है? दिल नहीं होता हमारा। लेकिन जरा सोचिए कि वो जो आपको दे रहा है, वो जो लाखों रुपए आपको दे रहा है, अगर वो अपने हाथ को रोक ले। आमीन। बाज़ औक़ात मेरे अज़ीज़ों, हमारे रिज़्क़ के अंदर परिंदों की भी खुराक होती है, जानवरों की भी खुराक होती है, क्योंकि खुदा ने जरिए बनाए हैं, वसीले बनाए हैं। आमीन, आमीन। जानवरों और परिंदों की कोई मिलत नहीं चल रही है, तो फैक्ट्रियां लगी है नहीं है ना। खुदा इंसान को इस्तेमाल कर रहा होता है, इंसान को दे रहा होता है, लेकिन वो इंसान किसी को आगे देना नहीं चाह रहा होता। मेरे अज़ीज़ों, बरकत अगर हमारी जिंदगी के अंदर आती है तो उस बरकत को संभाले और उस बरकत को बढ़ाए। जब आप उस बरकत को शेयर करेंगे ना दूसरों के साथ। आमीन। एक शख्स था, वो शख्स जो है मूसा से कहने लगा कि आज जब तू अपने खुदा से मिलने जाए ना, तो उससे कहना कि मेरा एक सवाल है, मेरी एक अर्ज है। कहने लगा जी क्या अर्ज है? कहने लगा समझ नहीं आती, दिन में 3 वक्त खाना होता है और मुझे खाना एक ही वक्त का मिलता है, तो आज अपने खुदा से जरा पूछ किया। ठीक है जी, पूछ लांगे। खुदा के पास जाता है, नबी खुदा के पास जाता है और उससे कहता है कि
ایسا ایک شخص ہے خداوند، اس کو ایک وقت کی خوراک ملتی ہے اور 2 وقت کی خوراک نہیں ملتی، تو کیا معاملہ ایسا ہے؟ تو خداوند کی طرف سے اسے رپلائی آتا ہے کہ اسے کہہ دے کہ تیری عمر زیادہ ہے لیکن تیری عمر کا رزق تھوڑا ہے، اس لیے تیری عمر کے حساب سے 1 وقت کا کھانا دے کر تجھے زندہ رکھا جا رہا ہے اور تیری عمر کو پورا کیا جا رہا ہے۔ واپس آتا اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی ایسے ایسے یہ جواب ملا ہے۔ وہ کہتا ہے جا کے خدا کو کہہ کہ میری ساری زندگی کا رزق جو ہے نا وہ سارا رزق میرے ایک ہی دن دے دے، میں کھا کے مر جاواں زندہ رہواں کچھ بھی ہوئے وہ میں خدا سے کوئی الزام نہیں لگاؤں گا۔ کہتا ٹھیک ہے، وہ واپس جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے، اس کو سارا رزق ایک ہی دن میں مل جاتا ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد نبی اتھوں دی لنگدا ہے، دیکھتا ہے بڑی دیگاں پک رہی ہیں اسی غریب دے گھر، دیگاں پک رہی نے، بڑے کھانے بن رہے ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا بندے نو پوچھنے کے بجائے نبی خدا دے کول ٹر جاتا ہے، خداوند تو تے کیا سی او دا تے رزق ہی تھوڑا ہے، اوتھے تے انیاں قطاراں نے، انہیں لوگ انہاں ہجوم جمع ہے اور اوتھے تے دیگاں پک رہی ہیں، سالن پک رہے نے، چول پک رہے نے، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو خداوند نے اس سے کہا کہ دیکھ جو کچھ میں نے اس کا رزق اسے دیا تھا اس نے سب کچھ غریبوں یتیموں مسکینوں کو دے دیا، اس میں سے ایک نوالا بھی اس نے نہ کھایا۔ اب بتا جو میری مخلوق کی اتنی خیر کر رہا ہے، میری مخلوق کی اتنی فکر کر رہا ہے، وہ اسے کیسے بھوکا مر جانے دو؟ میں نے اس کے رزق کو بڑھا دیا ہے کیونکہ وہ دوسروں کو رزق دے رہا ہے۔ ساری زندگی ہم محنت کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمارا رزق نہیں بڑھ رہا، ہماری دولت نہیں بڑھ رہی، ہماری زندگی میں بلیسنگ نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے خدا کے حکموں کو توڑا ہوتا ہے، ہم نے خدا کی ان باتوں کو رد کیا، ترک کیا ہوتا ہے جو ہماری زندگی کے اندر اس نے رکھی ہوتی ہے۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو بائبل مقدس مثال کی کتاب میں لکھا ہے جو غریب یتیم مسکین کو کھلاتا ہے وہ خداوند پر قرض چڑھاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے خدا، میرا اور آپ کا خدا ایسا خدا نہیں جو اپنے اوپر قرض رہنے دے، وہ تو اپنے لوگوں کے اوپر قرض نہیں رہنے دیتا، تو پھر اپنے اوپر کیا قرض رہنے دے گا؟ بلکہ وہ ڈبل ٹریبل کر کے دیتا ہے اور بلیس کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم روایات کے اندر پڑے رہیں گے، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بڑوں نے بھی شاید یہ کام نہیں کیے ہوتے، ہم ان کی ڈگر چل رہے ہیں، ہم ان کے راستوں پر چل رہے ہیں، تو حاصل کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس بائبل مقدس کے اوپر چلیں گے، اس بائبل مقدس کی ڈگر پر چلیں گے، تو یہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ حکموں کو ماننا ہم پر فرض ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، ہم اپنے زندگی کے اندر جھوٹ، فریب، مکر، دھوکے دھڑی کو، ناپاکی کو رکھتے ہیں، تو اس کے باوجود آپ یہ سب کچھ کریں تب بھی آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ پہلے آپ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے آپ کو کیا کریں؟ صاف کریں اور پاک کریں۔ آمین آمین۔ پہلے آپ اپنے آپ کو کیا کریں؟ پاک اور صاف کریں، ہر طریقے سے اپنی پاکیزگی کے لیول کو بڑھائے۔ اگر آپ خدا کے حضور سے برکت چاہتے ہیں، اگر جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ خدا کے حضور سے آپ لینا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ کی سوچ میں چل رہا ہے وہ سب کچھ خدا سے آپ لینا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ پاک کرنا شروع کریں، اپنی زندگی کے اندر صفائی کرنا شروع کریں، اپنی زندگی کو چینج کرنا شروع کریں، خدا کے حکموں پر لانا شروع کریں۔ لیکن آج تک ہم نے شروع سے لے کے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے ہونے تک اور پھر بڑھاپے تک ہم نے جو ہے وہ یہی سب کچھ سیکھا ہے۔ ہم خدا کے کلام پہ، ہم خدا کے کلام کو سنتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور سن سن کے سن ہو گیا، لیکن عمل ایسا بھی نہیں کرتا، عمل ایسا بھی نہیں کرتا۔ ہم نے کلام سے خدا کے کلام کو سنا ہے، ہم نے خود کلام کو پڑھا ہے، ہم نے خود کلام کو سیکھا ہے، لیکن ہم نے کلام پر عمل نہیں کرنا، صرف برکت چاہیے اور کرنا کچھ بھی نہ پڑے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ اپنی جاب پر نہ جائیں اور کہیں 30 دن میں چھٹی کر لوں اور 30 دن کی سیلری بھی مل جائے، تو کیا ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے؟ ہاں جی، کہو کہ 1 سال میں چھٹی کر رہا تو 1 سال میں تنخواہ بھی ملتی رہے، مل جائے گی؟ مل جائے گی؟ بولو نا، مل جائے گی؟ لگ رہا ہے میرے بڑے نو مل رہی ہے، چھٹیاں تو چل رہی ہے تو مل رہی ہے تنخواہ، کیا مل جائے گی تنخواہ؟
کیوں بھائی جیکسن؟ اگر کوئی شخص ایک مہینے میں 15 چھٹیاں کر لے اور اس کی چھٹی نہ بنتی ہو تو کیا خیال ہے کہ اس کو تنخواہ پوری ملے گی؟ نہیں ملے گی. میرے عزیزو پھر ہم خدا کے حضور کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم پوری وفاداری اور پوری تابعداری خدا کے ساتھ نہ دکھائے، اس کے حکموں پر پوری تابعداری اور پوری وفاداری کے ساتھ عمل نہ کرے اور برکت ہمیں ہر طرح کی مل جائے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوتا ہے جب ہم حکموں کو توڑتے ہیں؟ خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پھر ہم جو کام کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جو اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، پھر جو ہم اپنے گھر کے اندر معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، سب کے سب بند ہو جاتے اور رک جاتے ہیں. پھر ہم پریشان، پھر ہم دعائیں کرواتے، پھر ہم خدا کو ڈھونڈتے. میرے عزیزو دعائیں کروانے سے اور خدا کو ڈھونڈنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. اگر آپ نے خدا کے کلام کو، اس زندگی بخش کلام کو اپنی زندگی میں لینا شروع کر دیا، اپنے گھر میں اس کی پیروی کرنا شروع کر دی، اپنی زندگی میں اس کی پیروی کرنا شروع کر دی، ان حکموں کو ترک کرنا چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں کہ یہ حکم، یہ زندگی بخش کلام، یہ خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرے گی. آمین. آپ کے گھرانے خاندان میں کام کرے گی. اور یہی وہ کلام ہے جو آپ کو نیچے سے بھورے سے اٹھائے گا اور تخت پر بٹھائے گا. ہاللیلویا. یہی ہے جو آپ کے لیے نیچے سے اٹھائے گا اور آپ کو سرفرازی پر لے کے جائے گا اور آپ کی آمدنی کے لیے بہترین ذرائع پیدا کرے گا، ذریعے کھولے گا. آمین. ذریعے کھولے گا. آپ کی سوچ سے بڑھ کر، آپ کی عقل سے بڑھ کر، آپ کے خیال سے بڑھ کر آپ کے لیے کام کرے گا. لیکن یہ کلام جب آپ کی زندگی میں ہوگا، آپ کے گھر میں ہوگا، یہ تبھی کام کرے گا. ادروائز اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے مرضی، اپنے حساب سے چلتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ اس کلام کی برکت نہیں لے سکتے. آپ اس کلام کی برکت کی، اس قدرت کی برکت کو اپنی زندگیوں میں رسیو نہیں کر سکتے جو بہترین وسائل اور سبب پیدا کرتے ہیں. آمین. اگر ہم چاہتے ہیں ہم برومند ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم خدا کی حضوری میں بڑھے، ہم چاہتے ہیں ہم وہ برکتیں خدا کے حضور سے رسیو کریں جو برکتیں ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور ہمیں ملتی رہی ہے. 40 دن پہ برکت ملنے کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کو 40 سال لگ جاتے ہیں برکت ملنے میں. تو میرے عزیزوں آج یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہو سکتا ہے. اگر خدا اس قوم کو نہیں بخشا، اگر خدا اپنے نبیوں کو نہیں بخشتا، خدا نے موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ تو اس ملک تو جا نہیں سکتا، تو صرف دیکھ ہی سکتا ہے. اس کی کچھ غلطیوں کے سبب سے خدا نے موسیٰ کو اس ملک میں جانے نہ دیا. اگر موسیٰ کو خدا سزا دے سکتا ہے تو پھر ہماری بھی پکڑ کر سکتا ہے. اگر خدا یونا کو سزا دے سکتا ہے تو خدا پھر ہماری بھی پکڑ کر سکتا ہے. اور میرے عزیزوں جب خدا ہماری پکڑ کرے، اگر خدا اسرائیلیوں کی پکڑ کر سکتا ہے، اگر خدا اپنے برگزیدوں کی پکڑ کر سکتا ہے، تو پھر ہم کس بات پر اترائیں یا فخر کریں؟ میرے عزیزوں یہ بات بہت ہولناک ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں گے. آمین. آمین. میرے عزیزوں آج جو خدا کے حکموں کو رد کر دے گا، آج جو خدا کے حکموں کو ترک کر دے گا، وہ خداوند کے ہولناک ہاتھوں میں پڑے گا اور یہ بات بڑی ہولناک ہوگی اور بڑی خطرناک ہوگی. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر وہ عرصہ کم ہوتا چلا جائے جو آپ کی برکت آپ سے بہت دور ہے، وہ عرصہ کم ہوتا جائے اور آپ کو جلد وہ برکت مل جائے، رسیو ہو جائے، تو اپنی زندگی کو پاک کرنا شروع کریں، اپنے ہونٹوں کو پاک کرنا شروع کریں، اپنی زبان کو پاک کرنا شروع کریں. بعض اوقات ہم بہت ساری جگہوں پر مرد حضرات بھی اور عورت جو ہوتی ہیں وہ بھی، عورتیں بھی آپس میں جب بیٹھتی ہیں تو بہت ساری اس زبان سے باتیں کرتے اور کر جاتی ہیں جو کہ ہمیں کرنا واجب نہیں ہے. بھائی بھی بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو میں نے ایسا دیکھا کہ چرچ میں ریگولر آنے والے بھائی بہنیں لوگ جب چرچ سے چلے جاتے ہیں تو کہیں غیر کسی جگہ پر بات کر رہے ہو تو پھر تو گاڑا بھی کاٹتے ہوتے ہیں، بات پر گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اسی کہنے اسی تو خدا دے لوگ، اسی خدا دے بندے. لیکن میرے عزیزوں اگر ہماری زندگیوں کے اندر یہ سب کچھ ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ہماری زبان بھی پاک نہیں ہے، ہمارے ہونٹ بھی پاک نہیں ہے، نجس لب ہے.
میرے عزیزوں بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے پورے بدن کو، اپنے اعضاؤں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بدن خدا کا مقدس ہے، اور جب تک اس مقدس کو پاک نہیں کریں گے خدا ادھر نہیں آئے گا۔ جب تک خدا آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، خدا کے کلام کی قدرت بھی نہیں آئے گی۔ جب اسے اپنی زندگی میں رکھنا شروع کریں گے، یسوع اپنے آپ ہی آپ کی زندگی اور آپ کے گھرانے پہ آ جائے گا، اور وہ برکتیں جو رکی ہیں آپ کو کلام پر عمل کرنے کے باعث سے نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور خداوند کی زندگی بخش کلام پر غور کریں گے۔